बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, इलेक्शन इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला गया है। हल्का बंदी तब्दील करने का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसले में कहा गया है, इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। किसी इंफरादी शख्स को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नताइज का मामला है और उसको कलअदम करार देने का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन की समाअत जारी है। दौरान समाअत मेंबर कमीशन ने सवाल किया कि इलेक्शन पर कोई नाराज़ हो, कोई पार्टी का मेंबर ना हो, वो शिकायत नहीं कर सकता। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो पार्टी का कानूनी मेंबर ना हो वो एतराज़ नहीं कर सकता। जबकि सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि दरख्वास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं है। इसी समाअत के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए हैं पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्तों के खिलाफ, और उनका ये कहना है कि जो दरखास्तें दायर की गई हैं उनसे लगता है कि जो पार्टी इंतखाबात हैं वो खुफिया किए गए, छुपाकर किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि जो इंतखाबात के हवाले से एतराज़ात किए जा रहे हैं वो भी गलत है। इंटर पार्टी इंतखाबात की तारीख 28 नवंबर को मीडिया में दी गई, और उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से तमाम खबरें भी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इंतखाबात इसी हफ्ते कराए जा रहे हैं, और इंतखाबात का शेड्यूल जो है हमने हर दफ्तर के बाहर चस्पा भी कर दिया। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो है वो सिर्फ पेशावर में कराए गए, और इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने इस बारे में दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि हर जमात का यही होता है कि आम इंतखाबात ये नहीं है, और ये इंटर पार्टी इंतखाबात हैं, और ये किसी एक शहर में होते हैं। और ये बात पहली बात जो उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस पर एतराज़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो एतराज़ दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो इंतखाबात अब तक नताइज सामने आए हैं वो इस वजह से है कि बिला मुकाबला इंतखाबात हुए, और इसमें वोट न डालने की इजाज़त न देने से मुतालिक जो एतराज़ है वो दुरुस्त नहीं। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और निकाह केस में बुशरा बीबी की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वकील बुशरा बीबी ने दलाल दिए कि बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से पेश नहीं हो सकी। हमने लाहौर से आना होता है, इसलिए तारीख लंबी रख लें। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद में किराए में घर ले लें। बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। एंटी करप्शन मुकदमे में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। अदालत ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर रडियाला जेल भेजा था। अपडेट करें आपको अहम फैसले के हवाले से। एंटी करप्शन मुकदमे में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर रडियाला जेल भेजा था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद चौधरी से। जी खालिद। जी बिल्कुल, जज एंटी करप्शन अली नवाज ने जो है फवाद चौधरी की जमानत जो है मंजूर कर ली है, और इससे मुतल्लक जो है फैसला महफूज किया था, जिसे अब से कुछ देर कबल सुना दिया गया है। जबकि अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराएं, जिसकी बुनियाद पर उनकी जमानत मंजूर की गई। और यहाँ वाजे करते जाएं कि महकमा एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी को दीना जेलम में वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी और उन्हें NOC दिलवाने के लिए उनसे भारी रिश्वत ली थी। ये इल्ज़ाम है महकमा एंटी करप्शन की जानिब से, जिस पर फवाद चौधरी की आज अदालत ने जमानत मंजूर की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद, आपने अपडेट किया। उधर नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अभी सीट एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ है। अगले सेटअप में शहबाज शरीफ का रोल कहाँ होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुडियां डालूंगा। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि नवाज शरीफ के सीने पर जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दिल के ऊपर और जिस्म के ऊपर इतने जख्म लगे हुए हैं, उनकी अहलिया का, उनकी वालदा का, उनके वालिद का, उनके साथ जो जो किया, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जख्म लगा हुआ है।
تو وہ زخم تو جاتے جاتے جائے گا. انہوں نے یہی کہا ہے, جو ہماری چھوٹی میٹنگ اندر ہوتی ہے اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آگے چل رہے ہیں. انہوں نے جب چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انصاف دلا دیا نا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کا بھی آپ دیکھ لیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بھی بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہمیشہ ہر انسان کو ملتا ہے, اور میرا یقین ہے اس جہان اور اگلے جہان دونوں میں ملے. مجھے یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گا تو میں تو لڑیاں ڈالوں گا, اور شہباز صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. جس طرح انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں 16 ماہ میں کام کیا, ان کا بھی رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. کہاں ہوتا ہے یہ؟ مسلم نون کے پارلیمانی بورڈ کا 12واں اجلاس شروع ہو چکا ہے. صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. اجلاس میں نواز شریف, شہباز شریف, نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن سمیت دیگر سینئر رہنما شریک ہیں اور انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. وقاص غوری سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس اجلاس کے حوالے سے. وقاص, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, مسلم لیگ نون کا 12واں پارلیمانی بورڈ جو ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. ماڈل نون لیگ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں, جبکہ مسلم لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن, نہال ہاشمی سمیت سندھ سے تعلق رکھنے والے دیگر رہنما جو ہے وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں. آج سندھ کے لیے مسلم لیگ نون کے موضوع امیدواروں کا انٹرویو کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے MQM سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے وقاص غوری اپڈیٹ کیا. آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. اس وقت نون لیگی رہنما جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مگر ایک کریکٹر جو مرکزی کردار تھا, جس نے لوگوں کو نکالنا تھا, لوگ نہ نکلنے کی وجہ سے اس عمران خان کا ایکٹ جو تھا اس کے پارٹ سے جو یقین دہانیاں تھیں عوام کو نکالنے کی, وہ نہ نکلنے کی وجہ سے وہ 10 مئی کو تو پھر پاکستان کے اداروں میں بیٹھے وہ لوگ جو ریاست سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ریاست کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں, ان کا کیا حال ہونا تھا اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی. اور آج وہ بغاوت کرنے والے کھلے عام پھر رہے ہیں, وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں, اور جو پکڑا ہوا ہے وہ جیل کے اندر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے کلبھوشن کو بھی وہ سہولتیں نہ ہوں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست کے مخالف بھی ہو, آپ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا بھی دیں, اور آج کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کے حامی ہیں, مگر سیاست دانوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتے ہیں, مگر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سرحد پار سے آ کر 9-10 مئی کا فیل کریں تو دہشت گرد, آپ ریاست کے اندر سے وہی فیل کریں تو آپ سیاسی جماعت کہلائیں, سیاسی لیڈرشپ کہلائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں, ریاست کی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے. منصفانہ انتخابات پاکستان کو بھی مستحکم کریں گے, پاکستان کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے, اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کا بھی سر نیچے کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے, مگر منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں. اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ مسلم لیگ میں تو ایک ہی نام ہے پرائم منسٹر شپ کا, وہ نواز شریف, مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں بھی جو علاقائی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں وہ سب بھی نواز شریف کے تجربے, نواز شریف کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا پاکستان کے موجودہ حالات میں نواز شریف کی قیادت میں علاقائی جماعتیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے مت روڑے اٹکائے جائیں, مت کچھ چند سوچ لوگ اپروچ اپنی وہ اپنے فن کا جو مظاہرہ کرتے ہیں
اس سے دھندلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں، اور آج بھی جنرل فیض ہوں یا باقی لوگ ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا اگر دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2017 کا کچا چٹھا کھل جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتقام بدلے پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ دو سوال ہیں جی چھوٹے چھوٹے سے، کہ ایک تو گزشتہ روز ایک پارٹی کا ورچوئل اجلاس ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اشتہاری ہیں یا وہ اس سانے میں ملوث ہیں جس پہ ہماری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، آج سندھ کے حوالے سے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس اور ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے یہی تو میں کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اگر 9-10 مئی کو منصوبہ بندی جو کی گئی تھی، بغاوت جو کی گئی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر ریاست کے ساتھ منسلک اداروں میں بیٹھے لوگوں کا کیا حشر ہوتا، اور آج وہ بغاوت کرنے والے آزادی سے کیوں گھوم رہے ہیں، اور اسی کی وجہ ہے جو آپ ایک اجلاس، ایک جماعت کے اجلاس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جی ڈی اے کا، ایم کیو ایم کا، تو دیکھیں اس کے لیے کمیٹیاں جماعت کے اندر موجود ہیں، اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی، تو جب وہ حتمی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو یقیناً لیڈرشپ کو بتائیں گی اور پھر فیصلے ہوں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دو باتیں کی ہیں اس پریس کانفرنس میں کہ شہباز حکومت جو 16 ماہ کی تھی آپ کے مطابق وہ لگتا ہے وہ فیلئر تھی، نواز شریف نہیں تھے، مائنس کی مارک تھی۔ ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوں گے اور صرف فائد وہی ہوں گے، شہباز شریف مائنس ہوں گے، اور ساتھ یہ بتایا کہ دوسرا آپ نے 2 کریڈٹ بتائے آپ کی گورنمنٹ کے، ایک تو ڈیفالٹ ہونے سے اور دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ بغاوت کرنے جا رہے تھے۔ تو کیا نواز شریف آپ کی پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ اس بغاوت کا مقدمہ آرٹیکل 6 جو ہے آپ کے اقتدار میں آئیں گے تو چلائیں گے؟ دیکھیں جب یہ بغاوت کی گئی تو ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی اور لوگوں کو سزا دی، دوسرا ادارہ جو ہے اس کا چیف بھی اپنے اندر خود احتسابی کا نہ صرف ارادہ رکھتے ہیں بلکہ وہ بھی ایکشن لے چکے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں ان اداروں کے جو اس بغاوت میں، اس منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ وقت تو ہے نیوز اپڈیٹس کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری، سندھ کے ضلع سانگھڑ کی 2 صوبائی حلقہ بندیوں کے خلاف سماعت، الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ چیئرمین سینٹ صادق چنجرانی کا وفد کے ہمراہ کویت سفارت خانے کا دورہ، صادق چنجرانی کا کویتی سفیر سے امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اور اے این ایف کا منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 کارروائیوں میں 81 کلو منشیات برآمد، 2 خواتین سمیت 11 ملزمان گرفتار، مقدمات درج۔ براہ راست لے چلیں گے آپ کو، رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری اس وقت گفتگو کر رہی ہیں۔ اگر ہم عورتیں نہیں پہنچیں گی وہاں، لائک شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے، that you know being a woman I bring a different perspective and that is true کہ آدمی کہتے ہیں ہاں ہم نے لیجسلیشن کی، عورتوں پہ بھی کی، میں کئی جگہوں پہ دیکھتی ہوں کہ آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ویمن ایمانسپیشن، اور آڈینس میں 50% سے زیادہ مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ I mean, it's good to educate them, but it's important to have the perspective of that other gender, the women of Pakistan. It is important to engage the women of Pakistan. It is important to bring the women of Pakistan on the decision-making forums. آپ ہمارے لیے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہمیں شامل نہ کریں ان فیصلوں میں۔
اور آپ اگر ہمارے لیے فیصلہ کریں گے تو وہ ہم پر وہ فیصلہ مسلط کرنے کے مترادف ہوگا. That is why it is important to be more inclusive in a society and particularly at a forum جہاں chosen representatives ہوں. کئی لوگوں نے مجھے پہلے، میں جب فرسٹ ٹائم ممبر بنی in 2002 تو مجھے لوگ کہتے تھے آپ نے عورتوں کے لیے بولا، آپ نے عورتوں کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی میں عورت ہوں تو کیا اس کا مطلب میں صرف عورت کی بات کروں گی؟ کیا میں اس ملک میں پانی کی قلت، اس ملک کے معاشی حالات، اس ملک رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہی تھی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کر رہی تھی. امیر کویت شیخ نواف الاحمد کے انتقال پر حکومت پاکستان کا سوگ کا اعلان. آج قومی پرچم سرنگو رہے گا. نگران وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری. جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کویت بھی جائیں گے. شاہی خاندان سے امیر کویت کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں افغانستان میں ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی گرفتاری کی بڑی خبر سامنے آئی ہے. افغان میڈیا کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی ہے اور ترجمان کے مطابق ایک سال کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی کے 35 سے 40 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. افغان میڈیا نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی گرفتاری کی بڑی اطلاع دے دی ہے. افغان میڈیا کے مطابق امارات اسلامیہ افغانستان کی وزارت داخلہ نے پہلی بار تسلیم کیا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک بھر میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 40 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. امارات اسلامیہ نے اعادہ کیا ہے کہ موجودہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی ثبوت ملنے پر فوری کارروائی کرے گی اور کارروائیاں سامنے آ بھی رہی ہیں. ایک سال کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی کے 35 سے 40 دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان دہشت گردوں کی گرفتاری کی بڑی خبر سامنے آئی ہے. بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے. جاوید بتائیے گا، پہلے پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ افغان حکومت ان کے خلاف کارروائیاں کرے اور اب وزارت جو داخلہ ہے ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے افغانستان کی جانب سے کہ 40 تقریباً گرفتار کیے گئے ہیں دہشت گرد. دیکھیں امارت اسلامیہ افغانستان کی جو وزارت داخلہ ہے اس نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک بھر میں تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 40 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس داعش کے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور 35 سے 40 جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہماری قید میں ہیں. یہ عبدالمتین کانی جو ہیں ترجمان وزارت داخلہ افغانستان، ان کا یہ بیان ہے اور انہوں نے یہ تصدیق کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے. چونکہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان کی جو بری حکومت ہے وہ اپنی سرزمین پر موجود عسکریت پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، تو اس کے رزلٹ میں جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے. پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا افغان حکومت سے کہ جو ٹی ٹی پی کے عناصر وہاں پہ موجود ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور اب کی بھی جا رہی ہے. بہت شکریہ بیورو چیف، آپ نے اپڈیٹ کیا. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں دھماکے سے عمارت گر گئی ہے. 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام شروع کر دیا ہے. ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے سے پیش آیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں دھماکے سے عمارت گر گئی ہے. 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے. 5 ماہ میں پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے. نومبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ $90 لاکھ سرپلس رہا، جبکہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں سالانہ بنیاد پر 64% کمی آئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق برآمدات میں اضافہ اور درآمدات پر کنٹرول ہے. ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. 5 ماہ میں پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے. نومبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ $90 لاکھ سرپلس رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیں نیو نیوز.